बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आप सबकी मोहब्बतों, खुलूस और प्यार का बेइंतहा शुक्रिया। मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आज का उन्वान है नूर। तो चलें आए शुरू करते हैं। नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सूरह माइदा आयत 15। तुम्हारे पास अल्लाह का नूर और किताब दोनों आ चुके हैं और वो नूर तुमको ज़ुल्मत से निकालता है। कुरान मजीद में लफ्ज़ नूर 41 मकामात पर आया है। सूरह नूर कलाम पाक या 24वां सूरा है। अल्लाह नूरुल समावात वल अर्ज़, अल्लाह नूर देता है ज़मीन और आसमान को, यानी रोशन करता है। नूर की तारीफ़ वो ख़ुद ज़ाहिर हो और दूसरी अशिया के ज़हूर का सबब हो। सूरह नूर आयत 35 में इरशाद हुआ, नूर अला नूर, क़यामत तक नूर का सिलसिला इमामत से कायम है। अब नूर का मफ़हूम यह है कि नूर अदद के मुकाबले में वजूद का नाम है और शर के मुकाबले में खैर का नाम है। हर रोशन पहलू पे नूर का इतलाक़ सही है और हर तारीक पहलू पर ज़ुल्मत का इस्तेमाल दुरुस्त है। मसलन इल्म नूर है और जहल ज़ुल्मत है। इल्म और नूर का गहरा रिश्ता है। इल्म रोशन पहलू है और इसके मुकाबले में जहल तारीक पहलू है। बस इल्म नूर है और जहालत ज़ुल्मत। एक हदीस में कि इल्म पढ़ने पढ़ाने से नहीं आता, बल्कि वो एक नूर है खुदा जिसके दिल में चाहे डाल दे। नेकी नूर है, बुराई ज़ुल्मत है। हिदायत नूर है, गुमराही ज़ुल्मत है। जज़ा नूर है, सज़ा ज़ुल्मत है। चुनांचे इरशाद हुआ सूरह बकरा आयत 257, अल्लाह सरपरस्त है साहिबान ईमान का, वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। और जो लोग काफिर हो गए उनके सरपरस्त तागूत है, तागूत यानी शैतान, वो इन्हें नूर से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले आते हैं। वही जहन्नुम की आग के साथी हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। इस आयत में जज़ा नूर है और सज़ा ज़ुल्मात है, यानी अल्लाह हिदायत की तरफ बुलाता है, यानी नूर की तरफ, ताकि जहन्नुम की सज़ा से बचकर जन्नत की जज़ा पाएँ। इसके बरक्स जो शैतान की पैरवी करते हैं वो खैर से हटकर शर की तरफ ले जाते हैं। अब अगर वजूद इंसानी का जायज़ा लीजिए तो आँखों में बीनाई नूर है, अंधापन ज़ुल्मत है, कानों में समात की क़ुव्वत नूर है, बहरापन ज़ुल्मत है, ज़बान में क़ुव्वत गोयाई नूर है, गूंगापन ज़ुल्मत है। नूर हर सिफ़त कामिल का नाम है जिसका अदम ज़ुल्मत है। नूर और ज़ुल्मत की जंग और रोशनी अंधेरों की लड़ाई अज़ल से है। इंसान ने नूर को छोड़ा, इसीलिए तूफ़ान नूह आया। नमरूद और फ़िरौन नूर को छोड़ चुके थे। ग़ज़वात इसीलिए कि वह नूर से दूर थे। सिफ़ीन, अजमल, नहरान, ज़ुल्मत की लड़ाइयाँ, इक़दाम इमाम हसन नूर, करबला में हुसैन नूर, यज़ीद ज़ुल्मत, नूर को ना नूर पहचान सका, ना दोस्त शबे हिजरत दुश्मन ना पहचान सका। और जिस रात आयत तत्हीर नाजिल हुई जिब्रील ना पहचान सके। कुरान में रहमत और हिदायत को भी नूर कहा गया। मीर अनीस कहते हैं, शमशाद बोस्तान में रिसालत हुसैन है, मुफ्ताह बाब गुलशन जन्नत हुसैन है, अब्रे अता पे आयत रहमत हुसैन है, नक्शे नबी पे महरे नबूवत हुसैन है, हर जा ज़हूर हक़ है, इन्हीं के व ज़हूर से सब खाक से बने हैं ये खालिक के नूर से।
نور رسالت میں بھی نور ہے، جنت بھی نور ہے، رحمت بھی نور ہے، مہر نبوت بھی نور ہے، ہر جا ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے، سب خاک سے بنے ہیں یہ خالق کے نور سے۔ میر انیس نے بہترین شاعری میں کیا شان بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فخر ملک اشرف الآدم محمد نور کی تعریف میر انیس اس طرح کرتے ہیں۔ پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا، 10 برس میں اس دن سے وہ نور شہ والا استاد رہا روئے بروئے خالق یکتا، کہ حمد و ثنا کے صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی، اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود ہے خالق سے میری مراد اور میرا مقصود، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود، پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم نہ ملک کو، جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت، دی ہم نے تجھے سارے رسولوں سے فضیلت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت، نائب کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیسہ، بیٹی تجھے دی فاطمہ سی خوش خویش علیسا، سبتین 2 بخشے ہیں جو ہم کو ہیں پیارے، ہم ان کے رضا جو وہ رضا جو ہیں ہمارے، ہے عرش معلیٰ کے وہ تابندہ ستارے، بخشائیں گے امت کو تیری جرم وہ سارے، جو مرتبے تیرے ہیں وہ اوروں کے کہاں ہیں، تو ختم رسول ہے وہ شفیع 2 جہاں ہے۔ ایک بار یہ سن کر سخن خالق اکرم، سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، بالا کیا سجدے سے سر پاک کو جس دم، پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پہ ہم، اس نور کے قطروں سے پیمبر ہوئے پیدا، دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا، ان سب سے جناب احدی نے یہ ندا کی پہچانتے ہو منزلت و قدر کو میری، پہلے سبوں سے نور محمد نے صدا دی، لا ریب ہے تو خالق و معبود حقیقی، سجدے تجھے واجب ہیں کہ تجھ سا نہیں کوئی، تو رب ہے ہمارا تیرا ہمسا نہیں کوئی، تب کرسی و لوح و قلم عرش معلیٰ، نجم و مہ و مہر و ملک گنبد خضرا، شام و سحر و ظلمت و وضو جنت و دنیا، اللہ نے سب نور نبی سے کیے پیدا، حق یہ ہے کہ باعث ہے وہ عالم کی بنا کا، کیا رتبہ ہے کیا فیض ہے محبوب خدا کا، اس نور کو 2 حصے کیا خلق نے برابر، پھر کیے ہر حصے کے 2 حصے مقرر، وہ 2 ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے 2 حصوں سے سبتین پیمبر، زہرا کو بھی اس نور سے تنہا کیا پیدا، زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا پیدا، فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکیل و سر عرش معظم ہے محمد، حقا کے خداوند و عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد، ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا، حال اس میں ہے پوشیدہ ازل کا نابد کا، آدم ہے وجود شہ لولاک سے آدم، عالم سبھی شاہ کی ہستی سے ہے عالم، سر رشتہ مہر اس کا اگر ہوتا نہ محکم، تو ہوتے نہ آزاد عناصر کبھی کیا کیا کہوں کیا کیا ہے عنایات محمد، کیا کیا کہوں کیا کیا ہے عنایات محمد، ہے باعث ایجاد جہاں ذات محمد،
معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اولا، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر کو نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا، قوسین کا ہے فرق کہاں رتبہ اونا۔ جبریل امی کو بھی نہ وہاں دخلی کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ سورہ نور آیت 35 ترجمہ۔ اللہ آسمان و زمین تمام کائنات کا نور ہے۔ اس نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس کے اندر چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہو، اور وہ شیشہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہو، اور وہ چراغ درخت مبارک زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اور وہ تیل ایسا روشن شفاف ہو کہ اگر آگ اسے چھوئے بھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا۔ غرض نور ہی نہیں بلکہ نور پر نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ خدا اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ جدید سائنس سے یہ ثابت کر دیا کہ اجزاء لا تجزیزی کو بھی توڑا جا سکتا ہے، چنانچہ جب ایسے کسی جز کو توڑا جا سکتا ہے تو بجلی کی دو شعاعیں نکل کر اس کے وجود کا خاتمہ کر دیتی ہیں، یعنی جب بجلی کی دو شعاعیں مل جاتی ہیں تو ایک ماضی جز بن جاتا ہے۔ اس عمل سے یہ پتہ چلا کہ جس چیز سے کائنات بنی ہے اس کی اصل مادہ نہیں بلکہ برقی یعنی نورانی شعاعیں ہیں۔ انہی کے عمل سے مادہ کے ذرات بنے اور انہی ذرات سے تمام کائنات وجود میں آئی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اول مخلوق نور محمدی ہے۔ تو حضور کے اس قول پہ بھی نظر ڈالیے، انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے۔ برقی قوت نام دو شعاؤں کا مثبت و منفی، ورنہ ایک شعاع کوئی چمک پیدا نہیں کر سکتی نہ کوئی قوت کہلا سکتی ہے جب تک دو شعاعیں مل کر کام نہ کریں۔ اب بات صاف ہو گئی، یہ کائنات نور محمد اور علی کے وجود سے ظہور میں آئی۔ بنیاد تمام کائنات کی نور محمد و علی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ ہوتا، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، یعنی افلاک کا وجود تمہارے بعد ہے۔ افلاک کے بعد رفتہ رفتہ تمام مخلوق وجود میں آتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نور الاولین کو تمام مخلوق پہچانتی ہے اور اس کی تعظیم بجا لاتی ہے۔ عرش الہی بھی ایک عالم نور کی ایک مخلوق ہے، نور محمدی۔ اس کے تحت تسبیح و تصدیق الہی کرتا تھا، جیسا کہ حضور نے فرمایا ہم ایک نور قدیم کا پرتو تھے، عرش الہی کے نیچے تسبیح و تصدیق کرتے تھے، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارا نور خلق آدم سے 14,000 برس پہلے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ عالم نور کا ایک دن ہماری دنیا کے 1,000 برس کے برابر ہوتا ہے، کہ کسی محاسب کے قلم کی طاقت نہیں کہ اس کا شمار کر سکے۔ خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے نور خلق ہوا۔ اس نور سے 12 حجاب بنائے، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت۔ 12,000 برس تک ہر حجاب میں رکھا۔ اس کے بعد قلم سے کہا کہ لوح پر محمد کا نام لکھ۔ 4,000 برس تک لوح پر نام چمکتا رہا، پھر عرش پہ ظاہر کیا، وہاں 7,000 برس تک چمکتا رہا، جلال و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا کہ صلب آدم میں جگہ ملی۔ نور
محمد صلب آدم میں تھا۔ ملائکہ پشت آدم پر نور کی زیارت کرتے تھے۔ آدم کا دل گھبرایا تو کہا پروردگار یہ فرشتے میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ارشاد الہی ہوا کہ آدم ان فرشتوں نے ظہر سے عصر تک تم کو جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ اس نور کی وجہ سے ہوا تھا جو تمہارے صلب میں ہے۔ آدم نے کہا پروردگار فرشتوں کو میرے سامنے آنے کا حکم عنایت فرما۔ تو نور محمد آدم کی پیشانی پہ درخشاں ہوا۔ صفوف ملائکہ آدم کے سامنے آ گئیں۔ اب آدم کی تنہائی دور ہو گئی۔ آدم دنیا میں آئے اس نور کے امین بن کر۔ آدم نے وہ نور وفات سے پہلے اپنے فرزند ششت کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھا، پھر یہ نور انوش کی پیشانی میں چمکا، پھر قنیان کی پیشانی پہ درخشاں ہوا، پھر مہلائل کی پیشانی میں ذوفشاں ہوا، پھر بیرور کی پیشانی پہ چمکا، پھر بیارو کی پیشانی پر چمکا، پھر ادریس کی پیشانی میں چمکا، پھر موتا و شق کی پیشانی پر ذوفشاں رہا، پھر لمک کی پیشانی میں آیا، پھر نوح کی پیشانی میں جلوہ کنہ ہوا، پھر سام کی پیشانی میں چمکا، پھر ارفاحشد کی پیشانی میں آیا، پھر یہ نور محمد شامخ کی پیشانی میں آیا، پھر ارغون کی پیشانی میں آیا، پھر قان کی پیشانی میں آیا، پھر عابر کی پیشانی میں آیا، پھر شورق کی پیشانی میں آیا، پھر ناہور کی پیشانی میں چمکا، پھر تورق کی پیشانی میں چمکا، پھر ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں ذوفشاں ہوا، پھر اسماعیل کی پیشانی میں چمکا، پھر قیدار کی پیشانی میں آیا، پھر ثابت کی پیشانی میں آیا، پھر سلیمان کی پیشانی میں آیا، پھر حمیم کی پیشانی میں آیا، پھر عود کی پیشانی میں آیا، پھر السیح کی پیشانی میں آیا، پھر عدنان کی پیشانی میں آیا، پھر موت کی پیشانی میں آیا، پھر نزرار کی پیشانی میں آیا، پھر مزر کی پیشانی میں آیا، پھر الیاس کی پیشانی میں آیا، پھر مدارکہ کی پیشانی میں آیا، پھر خزیمہ کی پیشانی میں آیا، پھر کنانہ کی پیشانی میں آیا، پھر نصر کی پیشانی میں آیا جنہیں قریش کے لقب سے یاد کرتے ہیں، پھر مالک کی پیشانی میں آیا، پھر فہر کی پیشانی میں آیا، پھر غالب کی پیشانی میں آیا، پھر لوح کی پیشانی میں آیا، پھر کعب کی پیشانی میں آیا، پھر ادا کی پیشانی میں آیا، پھر مروہ کی پیشانی میں آیا، پھر کلاب کی پیشانی میں چمکا، پھر قضا کی پیشانی میں نور فشاں ہوا، پھر عبد المناف کی پیشانی میں ذو فگن ہوا، پھر ہاشم کی پیشانی میں درخشاں ہوا، پھر عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ یہاں سے نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، ایک حصہ نور ابو طالب کی پیشانی میں ذوبار ہوا۔ عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور اپنے حقیقی پیکر میں آیا۔ اب نور فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی پیشانی میں ذور فگن ہوا، پھر یہ نور حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیشانی میں چمکا۔ حضرت ابو طالب کی پیشانی کا نور ان کے فرزند حضرت علی مرتضیٰ کی پیشانی میں درخشاں ہوا۔ نور کے دونوں حصوں کو پھر ملایا عقد علی و فاطمہ کی صورت میں سورہ رحمان نے اعلان کیا۔ یہ نور پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب امام حسن اور امام حسین کی پیشانی میں مثل کوپد درے چمکنے لگا۔ سورہ رحمان نے اعلان کیا یخرج من نلول المرجان۔ امام حسن کی دختر فاطمہ بنت الحسن سے امام حسین کے فرزند امام زین العابدین کا عقد ہوا۔ نور کے دونوں حصوں کو پھر یکجا ہوئے۔ اب یہ نور امام محمد باقر کی پیشانی میں آیا، پھر امام جعفر صادق کی پیشانی میں ذور فشاں ہوا، پھر امام موسیٰ کاظم کی پیشانی میں آیا، پھر امام علی رضا کی پیشانی میں آیا، پھر امام محمد تقی کی پیشانی میں چمکا، پھر یہ نور امام علی نقی کی پیشانی میں آیا، پھر یہ نور امام حسن عسکری کی پیشانی میں ذور بار ہوا، اور اب امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
قد جاءکم من اللہ نور من کتاب مبین، ترجمہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور روشن کتاب۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے عزیز و اقارب نے، اپنے فرینڈس میں، فیملی فرینڈس میں، اور فاطمہ کے کچن بلاگ مکبینگ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔